बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सदाकत एट लॉ। मैं हूं मिर्ज़ा सदाकत अली, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और मैं अपने चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। आजकल हम इस्लामिक सीरीज़ की जो लेक्चर्स और वीडियो बना रहे हैं, उसमें हमारा जो आज का लेक्चर है ये है काइंड्स ऑफ शिर्क। यानी शिर्क पे पिछला एक लेक्चर आप मेरा देख चुके होंगे, वो पार्ट 1 था, और आज पार्ट 2 है। आज हम शिर्क की इकसाम के बारे में आपसे बात करेंगे। शिर्क की कितनी इकसाम है? अच्छा, ये आपको शुरू में बताता चलूँ कि शिर्क एक इतना वसी और अरीज़ मज़मून है कि इसको 2, 4, 10 लेक्चर्स में भी कवर अप करना जो है वो मुमकिन नहीं है। बड़े बड़े स्कॉलर्स ने इस पर लिखा है, बड़े बड़े स्कॉलर्स ने इस पर बात की है, लेकिन ये इतना गहराई में आदमी चला जाता है कि आम आदमी की सोचो विचार और आम आदमी की समझ बूझ से ये बहुत आगे निकल जाता है और आम आदमी को ये कंफ्यूज कर देता है। देखें ना, आम आदमी हमारे पाकिस्तान में ख़ास तौर पर तो एजुकेशन रेट बड़ा कम है, और इस तरीके से जो इंटेलेक्चुअल पावर है, जो इंटेलेक्चुअल लेवल है लोगों का, वो है जो आप सीधी प्लेन बात करें, सादा ज़बान में बात करें तो वो अंडरस्टैंड कर जाएं आपकी बात को। जब आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज़्यादा गहराई में और टेक्निकलिटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो आम बंदा तो कंफ्यूज हो जाएगा, वो समझ नहीं पाएगा। तो मैंने बड़ी कोशिश की है, हालांकि मुझे ख़ुद भी खासी मेहनत करनी पड़ी है और मुझे खुद भी खासी डिफ़िकल्टी महसूस हुई है शिर्क को बड़ी गहराई में स्टडी करने के लिए। शिर्क इतना वसी मज़मून है, इतना लंबा मज़मून है कि आप सुनेंगे समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई शिर्क तो एक बहुत वसी मज़मून है। अच्छा, वो शिर्क वसी मज़मून इस वजह से है कि कुरान करीम में बड़ी जगह पे बड़े तरीके से बड़े मामलात में अल्लाह ताला ने अपने नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए पैगाम पहुंचाया है कि शिर्क से बचें। अब शिर्क की इकसाम आज हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने अपने लेक्चर को और अपनी वीडियो को आसान बनाने के लिए इसको मुख्तसर भी किया है और इसको 3 पार्ट्स में तकसीम किया है। लेक्चर्स मेरे पार्ट 1 आ चुका है, शिर्क क्या है, और शिर्क की इकसाम जो हैं आज हम डिस्कस करेंगे। मैंने इसको मेन 3 जो है वो हिस्सों में तकसीम किया है शिर्क को। शिर्क का पहला हिस्सा है, आपकी आसानी के लिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं। पहला हिस्सा है शिर्क का डायरेक्ट शिर्क, पहला पार्ट। इसका दूसरा पार्ट है इनडायरेक्ट शिर्क, और इसका तीसरा पार्ट है इम्प्लाइड शिर्क। मानवी तौर पर इम्प्लाइड शिर्क को कहते हैं, मानवी तौर पर डायरेक्टली ना कुछ कहना लेकिन बात ऐसी कर देना जिसके मतलब ये निकलता हो कि ये मानवी तौर पर शिर्क है। आज हम अपने लेक्चर के पार्ट 2 में काइंड्स ऑफ शिर्क के बारे में सिर्फ डायरेक्ट शिर्क पर बात करेंगे। ये भी बहुत लंबा मजमून है, लेकिन डायरेक्ट शिर्क जो है वो निस्बतन आपके समझने के लिए बड़ा आसान होगा। अच्छा, डायरेक्ट शिर्क को हम किस तरह बयान करते हैं? डायरेक्ट शिर्क जो आम आदमी, जो आलिम फाजिल ना हो, जो बड़ी बड़ी किताबें ना पढ़ता हो, जो बड़ी बड़ी रिसर्च ना कर सकता हो, रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ हो, लेकिन उसको समझ ना आती हो कि डायरेक्ट शिर्क क्या है, तो मैं आज आपको बयान करूँगा कि डायरेक्ट शिर्क क्या है। डायरेक्ट शिर्क ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात के साथ किसी को मंसूब करना कि अल्लाह के बराबर ये हस्ती, कोई जिन, कोई इंसान, कोई पीर, कोई पैगंबर, कोई वलीउल्लाह,
کوئی دنیا کا انسان یا کوئی چاند، سورج، سمندر، ستارے جو ہیں کسی کو اللہ کے برابر ٹھہرانا، مثال کے طور پہ سورج کو پوجنا شروع کر دینا، کہنا کہ یہ تو بڑی دنیا میں توانائی فراہم کرتا ہے، اس سے ہماری فصلیں پکتی ہیں اور یہ اس سے ہمارا رزق جڑا ہے، اس لیے یہ سورج عبادت کے لائق ہے، یہ ڈائریکٹ شرک ہے۔ چاند کو پوجنا شروع کر دینا، کسی ہاتھی کو پوجنا شروع کر دینا، کسی سانپ کو پوجنا شروع کر دینا، جیسے مختلف مذاہب میں، ہندوؤں کے مذاہب میں وہ دولت کی دیوی ہے، وہ رزق کی دیوی ہے، وہ زندگی کی دیوی ہے، کوئی دیوتا ہے، کسی کو پوجنا شروع کر دینا، تو یہ ہے ڈائریکٹ شرک کی قسم۔ اچھا، ڈائریکٹ شرک میں یہ بھی بات آتی ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ یہ منسوب کر دیں کہ اللہ کسی کی اولاد ہے، نعوذ باللہ، یعنی خدا کے کوئی ماں یا باپ ہے، خدا وجود میں نہیں آ سکتا بغیر، ہر دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ کسی نہ کسی چیز سے ڈیرائیو کر کے بنی ہے۔ جیسے میں پیدا ہوا ہوں اپنے ماں باپ کی وجہ سے پیدا ہوا ہوں، میرے والد صاحب جو ہیں وہ بھی اپنے ماں باپ کی وجہ سے پیدا ہوئے۔ یہ انسانی معاملات ہیں، یہ خدائی معاملات نہیں ہیں۔ خدائی معاملہ بالکل اس سے مختلف ہے، یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ اچھا، ڈائریکٹ شرک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کا رشتہ جوڑ دینا، یہ بھی ڈائریکٹ شرک کی قسم میں آتا ہے، اس کو ہمیں بریکٹ کرنا پڑے گا۔ ڈائریکٹ شرک یہ ہے کہ اللہ کو سمجھنا کہ اللہ کسی کی اولاد ہے، اللہ کے کوئی والدین ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے سورہ اخلاص میں، میں نے اس سے پہلے لیکچر میں آپ کو بیان کر دیا کہ اللہ کے کوئی نہ والدین ہیں، نہ ماں باپ ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ کسی نے اللہ کو پیدا کیا، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ نے کسی کو آگے پیدا کیا، وہ تمام رشتوں سے بے نیاز ہے۔ یہ بالکل سادہ اور سمجھنے والی بات ہے۔ اچھا، تو اللہ کے برابر کسی دوسری طاقت، بت یا شخصیت کو مقام دینا جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، سانپ، ہاتھی ہو گئے، جانور ہو گئے، سورج ہو گیا، یا پیر پیغمبر ہو گئے، ایون پیغمبر بھی، کوئی بھی پیغمبر بعض مذاہب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ بنایا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے کہ میں اس بات کو رد کرتا ہوں کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ کوئی پیغمبر، کوئی انسان، پیغمبر صرف وہی لے کر، میرا پیغام لے کر آئے ہیں، تمہاری طرح کے انسان ہیں، تمہاری طرح ان کو زندگی، ان کو پیدا کیا گیا، تمہاری طرح ان کو موت آئی ہے، اور تمہاری طرح وہ کھاتے پیتے ہیں، تمہیں میں سے ہیں، وہ مخلوق کی طرح کے افراد ہیں پیغمبر، لیکن ان کا مرتبہ مقام بلند ہے، اس لیے کہ اللہ کا پیغام لے کر وہ انسانوں کو پہنچاتے ہیں۔ تو کسی پیغمبر کو اللہ کی اولاد سمجھنا، اللہ کا بیٹا سمجھنا، جیسے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہمارے کرسچن بھائی سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کی اولاد ہیں، اللہ کا بیٹا ہے، ہرگز نہیں۔ اللہ نے سختی سے تنبیہ کیا، اور جو کوئی جوڑتا ہے کسی کی نسبت، کسی کی رشتہ داری اللہ کے ساتھ، تو وہ سریعاً شرک کرتا ہے، اور اس کی شرک کرنے کی کوئی معافی نہیں ہے۔ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کرسچنز کے علاوہ بھی کوئی اور مذہب ہو، ایون مسلمان بھی ہو، اللہ کے ساتھ کسی کی رشتہ داری جوڑتا ہو، کسی پیر کی، کسی ولی اللہ کی، کسی ملنگ کی، کسی بابے کی، تو وہ شرک کا مرتکب ہے، اس کو کہتے ہیں ڈائریکٹ شرک۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ یہ جو ڈائریکٹ شرک کی میں نے آپ کو 4-5 اقسام بتا دی ہیں، یہ 4-5 اقسام ہیں جو ڈائریکٹ شرک میں آتی ہیں، جس میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کے برابر کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، یہ بھی ڈائریکٹ شرک کی ایک قسم ہے۔
یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ہستی، دنیا اور کائنات کی کوئی بھی ہستی، چاند ستارے سورج پیغمبر، معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے۔ معبود کہتے ہیں وہ جو عبادت کے لائق ہو، اللہ کی ذات کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب اس پر چونکہ ہم اپنی ویڈیو شارٹ پارٹس میں بناتے ہیں تاکہ آپ جلدی سے دیکھ لیں، سمجھ لیں، آج ہم صرف ڈائریکٹ شرک پر بات کریں گے۔ اس کے بعد اگلے لیکچر میں پارٹ 3 میں ہم انڈائریکٹ شرک کی بات کریں گے، اور پھر پارٹ 4 میں پھر ہم امپلائڈ شرک کی بات کریں گے۔ امپلائڈ شرک کا مطلب ہے معنوی طور پر آپ کوئی بات کریں یا کوئی دعویٰ کریں تو وہ شرک آئے۔ اس کا ریفرنس جو ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے، یہ ہے سورہ الانعام آیات نمبر 94 تا 99۔ ویسے تو قرآن کریم کی بڑی جگہ پر ریفرنس آیا ہے شرک کے بارے میں، لیکن یہ سورہ الانعام کا ریفرنس دے کر ہم اپنے لیکچر کو ختم کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ترجمہ صرف پڑھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرتا ہے۔ یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے، پھر تم کدھر بہکے چلے جا رہے ہو؟ پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے، اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے، اسی نے چاند اور سورج کے طلوع و غروب کا حساب مقرر کیا ہے۔ یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا۔ دیکھو، ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے ایک متنفس سے تم کو پیدا کیا، یعنی ایک انسان سے، حضرت آدم علیہ السلام سے تم کو پیدا کیا۔ پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ۔ یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائیں اور اس سے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ان سے طے باتہ چڑھے ہوئے دانے نکالے اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑے ہیں، اور انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں، اور پھر ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا بھی ہیں۔ یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں سے پھل آنے اور ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور کی نظر سے دیکھو۔ ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا، لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ وہ ان کا خالق ہے، اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر دیں، حالانکہ وہ پاک اور بالا تر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کا شریک زندگی ہی نہیں۔ یہ بات قرآن کریم سے سورہ الانعام سے آیات نمبر 94 تا 99 میں نے پڑھ کے آپ کو بتا دی ہیں کہ اللہ کی زندگی میں کوئی شریک کار نہیں ہے، تو پھر اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کی کوئی ماں ہے، نہ اس کی کوئی باپ ہے، نہ اس کی کوئی بیٹی ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ اللہ کی ذات واحد ذات ہے، وہ اکیلا ہے۔ سورہ اخلاص بھی آپ کو پڑھ کے بتا دی، وہ بے نیاز ہے ان تمام چیزوں سے، وہ اکیلا ہے اور وہ واحد ہے۔
شروع سے وہ قائم ہے اور واحد وہ ذات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی. سارا نظام کار زندگی حیات کا وہ چلا رہا ہے، تو پھر وہ ان چیزوں سے پاک ہے، تو اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم یا کوئی دیگر مذاہب کے لوگ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور نبی پیغمبر یا ہستی کو، پیر کو، باوے کو کیوں منسوب کرتے ہیں؟ جب منسوب کرتے ہیں تو یہ ڈائریکٹ شرک ہے. آج کے لیے اتنا ہی. آج کا پارٹ 2 مکمل ہوا. آپ سے اجازت لیتے ہیں، پھر ملیں گے پارٹ 3 میں اگلے انڈائریکٹ شرک کے ساتھ کے سبجیکٹ پر، اور اس پر ہم بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی چینل. السلام علیکم.